अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के ऑनलाइन सबक में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अपनी किताब शरहुल जामी सफ़ा नंबर 40 और पढ़ते हैं कुछ इबारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिस्लु बाब क़तामी अल-मअदूला अन क़ातिमा व अरादा बेबाबिहा कुल्लु मा हुवा अला फ़आल अलमन लिल आयानिल मुअन्नसा मिन गैर ज़वातिर रा फ़ी लुग़त बनी तमीम फ़इन्नहुम इअतबरुल अदल फ़ी हाज़ल बाब हमलन लहु अला ज़वातिर रा फ़िल अलामिल मुअन्नसा मिस्ल हज़ारी व तमारी फ़इन्नहुमा मबनियतान व लैसा फ़ीहिमा इल्ला सबबानी अल-अलमिय्या वत्तानीस वस्सबबानी ला यूजिबानी अल-बिना फ़अतबरू फ़ीहिमा अल-अदल लितहसील सबबिल बिना फलम्मा अतबरू फ़ीहिमा अल-अदल लितहसील सबबिल बिना इअतबरू फ़ीमा अदाहुमा मिम्मा जअलूहु मुअरबन गैर मुनसरिफ़िन अयदन हमलन लहु अला नज़ाइरिही मअ अदमिल इहतियाज इलैहि लितहक़्क़ुक़ि सबबैन लिमनइ सर्फ़ि अल-अलमिय्या वत्तानीस फ़इअतिबारुल अदल फ़ीहि इन्नमा हुवा लिलहमल अला नज़ाइरिही ला लितहसील सबबि मनइ सर्फ़ वलिहाज़ा युक़ाल ज़िक्र बाब क़ताम हाहुना लैसा फ़ी महल्लिही लिअन्न अल-कलाम फ़ीमा क़ुद्दिर फ़ीहि अल-अदल लितहसील सबबि मनइ सर्फ़ व इन्नमा क़ाल फ़ी तमीम लिअन्न अल-हिजाज़िय्यीन यबनूनहु फ़ला यकूनु मिम्मा नहनु फ़ीह वल-मुरादु मिन बनी तमीम अक्सरुहुम फ़इन्न अल-अक़ल्लीन मिनहुम लम यजअलू ज़वातिर रा मबनिय्यतन बल जअलूहा गैर मुनसरिफ़तिन फ़ला हाजत इला इअतिबारिल अदल फ़ीहा लितहसील सबबिल बिना व हमल मा अदाहा अलैहा। तो अभी बच्चों आपने इबारत सुनी। आज की इस इबारत से मुसन्निफ साहिब काफिया ने जो क़तामे की मिसाल दी है, तो उसमें साहिब काफिया ने फरमाया मिस्लो बाब क़ताम। तो बाब क़ताम कहा, सिर्फ मिस्लो क़ताम नहीं कहा, बाब क़ताम कहा। तो बाब क़ताम से मतलब ये है कि सिर्फ क़तामे के अंदर ये जो गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं वो सिर्फ क़तामे में नहीं है, बल्कि क़तामे जैसी तमाम क़तामे के बाब में ये बात जारी होगी। क़तामे का बाब से क्या मुराद है बच्चों? तो क़तामे के बाब से मुराद हर वो लफ्ज़ है जो फ़आले के वज़न पर हो। किसके वज़न पर हो? फ़आले के वज़न पर हो, और किसी मुअन्नस का अलम भी हो, साथ ही साथ उसमें रा भी ना हो, रा वाला भी ना हो। तो हर वो लफ्ज़ जो कि फ़आले के वज़न पर हो, आयान मुअन्नसा का अलम हो और रा वाला ना हो, तो हर ऐसा लफ्ज़ क़तामे का बाब कहलाएगा। तो हर बाब क़तामे के अंदर अदल मुक़द्दर माना गया है। तो क़तामे की मिसाल या बाब क़तामे की मिसाल अदल के तकदीरी को बयान करने के लिए साहिब काफिया ने पेश कर दिया। चूंकि अदल तकदीरी की गुफ्तगू चल रही है, तो उमर और ज़ुफ़र के अंदर अदल तकदीरी था, ऐसे ही बाब क़ताम में भी अदल मुक़द्दर माना गया, अदल तकदीरी है, अगरचे दोनों के अदलों में फ़र्क है। उमर और ज़ुफ़र के अंदर अदल तकदीरी इसलिए माना गया ताकि वो गैर मुनसरिफ होने का सबब बने। बाब क़ताम में गैर अदल को जो मुक़द्दर माना गया है, तो वो इसलिए नहीं कि वो गैर मुनसरिफ होने का सबब बने, बल्कि लफ्ज़ बाब क़ताम यानी क़ताम ये तो गैर मुनसरिफ तो अदल माने बगैर ही है। क्यों? इसलिए कि क़ताम एक तो अलम है और दूसरे उसमें तानीस है। तो दो सबब तो उसमें पहले ही से मुतहक्क़क़ हैं। जब दो सबब पहले ही से मुतहक्क़क़ हैं उन लोगों के नज़दीक जो उसे मुअरब मानते हैं, तो उसके अंदर गैर मुनसरिफ के लिए या गैर मुनसरिफ का सबब बनाने के लिए अदल को मुक़द्दर मानने की ज़रूरत नहीं है। तो उमर और ज़ुफ़र के अंदर अदल जो मुक़द्दर माना गया है वो गैर मुनसरिफ होने का सबब है, और जो इसके अंदर मतलब लफ्ज़ बाब क़तामे के अंदर जो अदल मुक़द्दर माना गया है, ये अदल मुक़द्दर गैर मुनसरिफ होने का सबब बनाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए अदल मुक़द्दर माना गया है कि बाब क़तामे जैसे कि लफ्ज़ क़तामे ही है, ये मुअन्नस का आलम है, कि इसके अंदर अदल इसलिए मुक़द्दर माना गया ताकि इसके जैसे नज़ायर जो हैं, इसके जो नज़ायर हैं यानी हज़ारे तमारे वगैरह, उनके अंदर अदल माना गया है।
تو جب ان کے اس کے امثال میں عدل مان لیا گیا، اس کے نظائر میں جب عدل مان لیا گیا ہے، تو اس کے باب قطامے میں بھی عدل مان لیا جائے گا تاکہ سارے نظائر کا معاملہ ایک سا ہو جائے. حملن علی نظائرہ، اس کے نظائر پر حمل کرنے کے لیے یہاں پر عدل مقدر مانا گیا، غیر منصرف کا سبب بنانے کے لیے نہیں. بات سمجھائی بچوں؟ اب رہی یہ بات کہ اس کے نظائر جو ہیں ہزارے اور تمارے وغیرہ، ان میں عدل مقدر کیوں مانا گیا ہے؟ ان میں عدل اس لیے مقدر مانا گیا ہے تاکہ وہاں وہ عدل کی تقدیر کی بنا پر غیر مبنی کے ساتھ ان کو مشابہت حاصل ہو جائے. جب مبنی کے ساتھ مشابہت حاصل ہو جائے گی تو اس بنا پر وہ بھی مبنی ہو جائیں گے. تو وہاں پر بنا بتانے کے لیے کہ یہ مبنی ہے، مشابہت دکھانے کے لیے وہاں پر عدل مقدر مانا گیا ہے. تو وہاں پر عدل مقدر مانا گیا بنا کی خاطر، تو اس پر حمل کرنے کے لیے باب قطامے میں بھی عدل مقدر مان لیا. بہرحال عدل مقدر ماننا تو عدل تقدیری کی تو مثال بن ہی گئی. وہ الگ، اگرچہ یہ بات یہ ہے کہ عمر اور ظفر جیسے یہاں پر عدل مقدر نہیں ہے، کیونکہ عمر اور ظفر میں عدل تقدیری تھا غیر منصرف کا سبب بنانے کے لیے، اور باب قطامے میں عدل مقدر تو ہے لیکن غیر منصرف کا سبب بنانے کے لیے نہیں، بلکہ حملن علی نظائرہ. یہ تھوڑا سا فرق ہے لیکن ہے تو عدل مقدر. اس لیے باب صاحب کافیہ نے عدل تقدیری جو کہ غیر منصرف ہونے کا سبب ہے اس کی بحث میں اس کو پیش کر دیا، کیونکہ عدل مقدر تو ہے، عدل تقدیری کو بتانا تھا صرف، اس لیے صاحب کافیہ نے اس کو پیش کر دیا. اگرچہ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ صاحب کافیہ کا باب قطامے کو یہاں پر پیش کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اس میں یہ برمحل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر گفتگو چل رہی تھی اس عدل کی جو غیر منصرف ہونے کا سبب بنے، اور یہاں پر باب قطامے میں وہ عدل ہے جو غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بن رہا ہے. اس لیے اس باب قطامے کو یہاں پر پیش کرنا یہ بے محل ہے. صاحب کافیہ کا یہاں پر ذکر اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے، اسی لیے اعتراض کیا ہے. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ یہاں پر ہم تھوڑا ترجمہ کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک خاص بات ہم آپ کو بتائیں گے. فرماتے ہیں وہ مثل باب قطام، اور باب قطام میں بھی عدل تقدیری ہے. قطام المعدول عن قاتمہ، جو کہ قطامے یہ معدول ہے قاتمہ سے. کس سے معدول ہے؟ قطامے یہ معدول ہے قاتمہ سے. اور باب قطام صاحب کافیہ نے کہا تو مصنف فرماتے ہیں واراد ببابها كل ما هو على فعال علما للاعیان المؤنثه من غیر ذوات الراء. مصنف نے باب قطامے سے مراد ہر وہ لفظ لیا ہے جو کہ فعال کے وزن پر ہو اور اعیان مؤنثہ کا علم ہو اور را والا نہ ہو. تو باب قطامے کے اندر عدل مقدر مانا گیا ہے فی لغت بنی تمیم. کس میں؟ لغت بنی تمیم میں. بنی تمیم کہہ کر اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ بنی تمیم کے علاوہ نے یہاں پر عدل کو مقدر نہیں مانا ہے. عدل کی تقدیر یہ بنی تمیم کی لغت میں ہے. فإنہم اعتبروا العدل فی ھذا الباب، کہ باب قطامے میں بنی تمیم ہی نے عدل کا اعتبار کیا ہے. حملا لہ علی ذوات الراء، ہم عدل کا اعتبار کیوں کیا ہے؟ تاکہ اس کا حمل کر دیا جائے ذوات الراء پر. یعنی جیسے کہ ذوات الراء کے اندر عدل مقدر مانا گیا ہے، ویسی اسی کی مشابہت کی بنا، اسی کی بنا پر ان کے اندر بھی باب قطامے میں بھی عدل مقدر مان لیا گیا. بات سمجھ آئی؟ حمل لہ علی ذوات الراء، ذوات الراء پر اس کو محمول کرنے کے لیے حمل کے طور پر. فی الاعیان المؤنثہ، جو کہ ذوات الراء اعیان مؤنثہ میں ہو. مثال جیسے ہزارے اور تمارے. ہزارے اور تمارے کی مثالیں دی. فإنہما مبنیتان، یہ دونوں مبنی ہیں. تو یہاں پر بچوں دو طرح کی مثالیں سامنے آ گئی. ایک تو قطامے کی مثال سامنے آ گئی جو کہ بغیر ذوات الراء ہے، اور ایک ہزارے اور تمارے کی مثال سامنے آ گئی. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہزارے اور تمارے میں عدل مقدر مانا گیا ہے. کیوں؟ مبنی بنانے کے لیے، کیونکہ وہ دونوں مبنی ہیں. تو مبنی کے خاطر وہاں پر عدل کو مقدر مانا گیا. باب قطامے کو کے اندر اگرچہ باب قطامے معرب ہے، غیر منصرف ہے، اس کے اندر عدل مقدر مانا گیا غیر منصرف کا سبب بنانے کے لیے نہیں، نہ ہی مبنی کے لیے، کیونکہ وہ تو غیر منصرف ہے، معرب ہے.
مبنی کے لیے بھی عدل مقدر نہیں مانا گیا، بلکہ صرف اور صرف اس لیے کہ تمارے اور ہزارے میں عدل مقدر مانا گیا ہے، اسی لیے اس پر حمل کرتے ہوئے ان کے اندر بھی عدل مقدر مان لیا گیا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ یہاں پر ہم ایک خاص بات آپ کو یہ بتا دیں، کیونکہ یہاں پر 2 مثالیں سامنے آ گئی، اب یہاں پر ہم تھوڑی سی توضیح کر دیں کہ فعالے کا جو وزن ہوتا ہے نا بچوں، وہ 4 معانی میں مستعمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، فعالے کا وزن جو بے معنی امر ہوتا ہے، جیسے نزالے اور تراکے، بے معنی انزل ہوتا ہے، بے معنی اترک ہوتا ہے۔ ایسی فعالے کا نمبر 2، فعالے کا وزن بے معنی صفت بھی ہوتا ہے، جیسے کہ فساقے بے معنی فاسقہ، فاسقہ عورت، فساقے۔ نمبر 3، فعالے کا وزن بے معنی مصدر بھی ہوتا ہے، جیسے کہ فجارے بے معنی الفجرہ یا بے معنی الفجور۔ ایسی نمبر 4، فعالے کا وزن کسی مؤنث کا علم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کسی مؤنث کا علم ہو، جیسے کہ ہزارے اور تمارے اور قطع میں۔ تو ہزارے بھی مؤنث کا علم ہے اور قطع میں بھی مؤنث کا علم ہے۔ اب ان 4 قسم کے فعالے ہو گئے، یا فعالے کا وزن 4 طرح کے معانی میں مستعمل ہوا۔ ان میں سے پہلے والے جو 3 قسمیں ہیں، یعنی بے معنی امر ہو یا بے معنی صفت ہو یا بے معنی مصدر ہو، پہلی والی جو تینوں قسمیں ہیں باتفاق اہل حجاز اور بنو تمیم، یعنی بنو تمیم اور اہل حجاز دونوں کا، ان لوگوں کا سب کا اتفاق ہے کہ یہ پہلی 3 قسمیں مبنی ہیں۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ پہلی والی قسم تو مبنی اس لیے ہے کیونکہ بے معنی امر ہے، وہ تو وہ مبنی اصل کے مشابہ ہے۔ اور دوسری اور تیسری قسم اس لیے مبنی ہے کہ ان میں سے ہر ایک فعالے جو کہ امر کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اس کے وزن پر ہے، تو وزن پر ہے اور ایسے ہی عدل میں مشابہ ہے، کیونکہ تراکے اور نزالے کے اندر عدل ہے کہ وہ انزل اور اترک سے نکل کر آیا ہے۔ ایسے ہی فساقے اور فجارے وہ بھی تو اسی وزن پر ہیں، اور ویسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی الفجور اور فاسقہ سے نکل کر آئے ہیں۔ تو وزن اور عدل میں دونوں اس کے ساتھ مشابہ ہو گئے قسم اول کے ساتھ۔ تو اور قسم اول چونکہ وہ مبنی تھا، اس لیے اب قسم ثانی بھی، قسم ثالث بھی مبنی ہوں گے۔ بات سمجھائی؟ لہذا فجارے الفجرہ سے معدول ہے اور فساق فاسقہ سے معدول ہے، تو قسم ثالث اور قسم ثانی وہ بھی دونوں بھی عدل اور وزن کی بنا پر اس کے مشابہ ہو گئے، اس لیے وہ بھی مبنی ہو گئے کیونکہ مبنی سے مشابہت ہو گئی۔ اب قسم رابع جو تھی، قسم رابع ہم نے بتائی تھی کہ وہ وزن، فعالے کا وزن اعیان مؤنثہ کا علم ہو۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ذوات الراء اور ایک غیر ذوات الراء۔ ذوات الراء یعنی را والا جیسے کہ ہزارے تمارے، اور غیر ذوات الراء جو را والا نہ ہو جیسے کہ قطع میں۔ یہ 2 قسمیں ہیں۔ ذوات الراء اہل حجاز اور اکثر بنی تمیم کے نزدیک مبنی ہیں، جو را والے ہیں جیسے ہزارے اور تمارے۔ اکثر بنی تمیم کے نزدیک اور اہل حجاز کے نزدیک کیا ہیں؟ یہ مبنی ہے۔ اور غیر ذوات الراء جیسے کہ قطع میں ہے، وہ اہل حجاز کے نزدیک مبنی ہے اور بنو تمیم کے نزدیک علمیت و تانیث کی وجہ سے معرب اور غیر منصرف ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو باب قطامے کے اندر اہل حجاز تو اس کو مبنی کہتے ہیں، اور اہل بنی تمیم، اکثر بنی تمیم اس کو معرب کہتے ہیں اور غیر منصرف کہتے ہیں۔ بات سمجھائی؟ اب ہزارے اور تمارے اس کی کے مثل ہو گئے، چونکہ اعیان مؤنثہ کا علم قطع میں بھی ہے اور ہزارے اور تمارے بھی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ وہ ذوات الراء ہے، یہ غیر ذوات الراء۔ ہزارے اور تمارے میں بنو تمیم بھی کہتے ہیں اور اہل حجاز بھی کہتے ہیں کہ وہ مبنی ہے۔ وہ مبنی کیوں ہیں؟ ان کے اندر مبنی ہونے کے لیے عدل مقدر مانا گیا، اور کہا گیا کہ ہزارے اور تمارے اگرچہ یہ معدول نہیں ہے لیکن عدل فرض کر لیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ یہ مبنی ہو جائیں۔ جیسے کہ فساقے وغیرہ میں عدل مقدر مانا گیا کہ وہ فاسقہ سے نکلا ہے، تو لہذا اس کو مشابہت ہو گئی نزالے کے ساتھ، جیسے کہ نزالے انزل سے نکل کر آیا، معدول ہو کر آیا۔
ایسے ہی یہاں پر بھی فرض کر لیا گیا کہ ہزارے اور تمارے یہ دونوں معدول ہیں، تو یہاں پر عدل فرض کیا گیا ہے مبنی بنانے کے لیے۔ ہاں اس کے نظائر جو کہ آیان مونثہ کا علم ہے غیر ذوات الراء ہیں، جیسے کہ قطع میں، وہ اہل حجاز کے نزدیک تو وہ بھی مبنی ہے، لیکن بنو تمیم کے نزدیک وہ معرب ہیں۔ تو اب جب وہ معرب ہیں اور غیر منصرف ہیں تو وہ مبنی تو ہو نہیں سکتے، تو ان کے اندر عدل بنو تمیم جو مانتے ہیں وہ اس لیے نہیں مانتے کہ مبنی بنانے کے لیے، جیسے کہ ہزار و تمارے میں مانا گیا، بلکہ صرف حملن لہو علی نظائری، اس کے نظائر پر محمول کرنے کے خاطر۔ اسی کو صاحب شرح جامی نے اپنے ان لفظوں میں فرمایا، فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا مبنیتان، ہزارے اور تمارے یہ دونوں مبنی ہیں، وَلَيْسَ فِيهِمَا إِلَّا سَبَبان، اور تمارے اور ہزارے میں نہیں ہے صرف دو سبب، ایک علمیت ہے اور ایک تانیث ہے، اور ان دو سببوں کی وجہ سے تو اس کا مبنی ہونا، یہ دو سبب تو اس کے مبنی ہونے کو واجب نہیں کریں گے، لا یوجبان البنا، اس بنا پر تھوڑی مبنی ہوں گے، جبکہ ان کو مبنی مانا گیا ہے۔ فاعتبروا فیہما العدل، لہذا مبنی ماننے کے لیے، مبنی کے وجوب کے لیے ان دونوں میں بنی تمیم اور اہل حجاز نے عدل کا اعتبار کر لیا، لتحصیل سبب البنا، تاکہ بنا کا سبب حاصل ہو جائے۔ فلما اعتبروا فیہما العدل، تو جب ہزارے اور تمارے میں انہوں نے عدل معتبر مان لیا سبب بنا کی تحصیل کے لیے، اعتبروا فیما عداہما، تو ہزارے اور تمارے کے ما سوا میں بھی عدل کا اعتبار کر لیا۔ کون سے ما سوا؟ مما جعلوہ معربا، ایسے ما سوا میں کہ جس کو معرب اور غیر منصرف بنایا، ان میں بھی عدل کا اعتبار کر لیا۔ کیوں؟ وہ بنو تمیم نے حمل لہو علی نظائرہ، اس کو اس کے نظائر پر یعنی ہزارے و تمارے پر محمول کرنے کے لیے، مع عدم الاحتیاج الیہ، حالانکہ عدل کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ لتحقق السببین لمنع الصرف، کیونکہ غیر منصرف کے دونوں سبب وہاں پر متحقق ہیں قطع میں، ایک علمیت اور ایک تانیث۔ فاعتبار العدل فیہ، تو باب قطع کے اندر عدل کا اعتبار انما ہوا للحمل علی نظائری، وہ صرف اور صرف اس کے نظائر پر حمل کرنے کے لیے ہے، لا لتحصیل سبب منع الصرف، نہ کہ غیر منصرف کا سبب حاصل کرنے کے لیے۔ اسی لیے جب غیر منصرف کا سبب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، جبکہ گفتگو یہاں پر کون سے عدل کی چل رہی تھی کہ جو غیر منصرف ہونے کا سبب بنتا ہے، جیسے عمر اور ظفر میں، اسی لیے تو صاحب کافیہ کا باب قطامے کو پیش کرنا عمر اور ظفر کی عدل تقدیری کی طرح تو یہ اس میں عدل ہوا نہیں، دونوں میں فرق ہو گیا نا۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ باب صاحب کافیہ کا باب قطامے کو پیش کرنا یہ بے محل ہے۔ فرماتے ہیں ولہذا یقال، اسی لیے کہا جاتا ہے ذکر باب قطام ہا ہونا لیس فی محلی، باب قطام کا ذکر یہاں پر صاحب کافیہ نے جو ذکر کیا ہے یہ اس کے محل میں نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الکلام فیما قدر فیہ العدل، کیونکہ گفتگو تو اس میں چل رہی تھی جس میں عدل مقدر مانا گیا ہو غیر منصرف کا سبب حاصل کرنے کے لیے۔ وانما قال فی تمیم، صاحب کافیہ نے فی تمیم کہہ دیا۔ آپ نے ہماری گفتگو سمجھ لیا کہ فی تمیم کی قید سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کچھ لوگوں نے اور کچھ کہا ہے۔ تو باب قطام میں ہم نے بتایا تھا نا کہ اہل حجاز نے ان کو بھی باب قطامے کو بھی مبنی مانا ہے، اس لیے فی تمیم کہا۔ وانما قال فی تمیم، اور صاحب کافیہ نے فی تمیم کہہ دیا ہے۔ کیوں؟ لأن الحجازیین یبنونہ، کیونکہ حجازیین باب قطامے کو مبنی قرار دیتے ہیں۔ فلا یکون مما نحن فیہ، اور جب باب قطامے کو مبنی قرار دیتے اور ہماری گفتگو تو غیر منصرف میں چل رہی ہے، تو اب باب اہل حجاز کے قول کے مطابق یہ اس میں سے نہیں ہوگا جس میں ہم ہیں، یعنی غیر منصرف میں جو ہماری بحث چل رہی ہے اس میں سے نہیں ہوگا۔ ایسی بنی تمیم کہا تو ہے صاحب کافیہ نے، لیکن کہہ رہے ہیں بنی تمیم سے بھی مراد اکثر بنی تمیم ہے۔ فإن الاقلین منہم، کیونکہ اقل بنی تمیم لم یجعلوا ذوات الراء مبنیۃ، انہوں نے تو ذوات الراء کو بھی مبنی قرار نہیں دیا ہے۔ کیا؟ ذوات الراء جو ہزارے تمارے ہیں نا، ان کو بھی مبنی قرار نہیں دیا ہے انہوں نے، بلکہ ان کو بھی غیر منصرف قرار دے دیا۔ جب ذوات الراء کو ہی مبنی قرار نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ ذوات الراء میں مبنی جنہوں نے قرار دیا تو بنا کا اعتبار کرنے کے لیے، بنا کا سبب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے عدل کا اعتبار کیا، اور جب انہوں نے مبنی ہی قرار نہیں دیا تو بنا کا سبب حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر عدل کا اعتبار بھی نہیں کریں گے۔ جب ذوات الراء میں عدل کا اعتبار نہیں کریں گے تو اب باب قطع میں بھی کیوں عدل کا اعتبار کریں گے؟ تو اب ایسی صورت میں اقل بنی تمیم کے نزدیک تو یہ ہمارے عدل کی بحث سے ہی باب قطع نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کیونکہ اقل بنی تمیم نے تو ذوات الراء کو ہی مبنی قرار نہیں دیا بلکہ ان کو غیر منصرف قرار دیا، فلا حاجت الی اعتبار العدل، تو اب جب مبنی ہی قرار نہیں دیا اور سبب بنا کو حاصل کرنے کے لیے عدل کا اعتبار کیا جا رہا تھا تو اب عدل کے اعتبار کی کوئی حاجت نہیں۔ فیہا باب ہزارے و تمارے میں ہے لتحصیل سبب البنا، تاکہ جو عدل، تو اب عدل کے اعتبار کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان میں سبب بنا کے حاصل کرنے کے لیے۔ ایسے ہی باب قطع میں بھی اب عدل کو اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کیونکہ اس کے باب ہزارے کے معادہ جو باب قطع وغیرہ ہیں ان کو اس پر محمول کرنے کے لیے جو عدل کا اعتبار کیا جا رہا تھا اب اس عدل کے اعتبار کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ وحمل ما عداها علیہا، ایسے ہی اعتبار عدل کی کوئی ضرورت نہیں ہے سبب بنا کے حیث تحصیل کے لیے اور نہ ہی اس کے معادہ کو ان پر محمول کرنے کے لیے۔ تو آج کی بات بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر